अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल है, रहिमल्लाहु अब्दन, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे। वैसे तो लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने हमारे लिए दुआ करनी है, लेकिन अगर इमाम ख़ुद किसी शख्स के लिए दुआ करें तो वो वाक़अन मुस्तजाबुद दावा हैं और वो दुआ खुदा के यहाँ कबूल होती है। अब ये इमाम जो दुआ फरमा रहे हैं कि रहिमल्लाहु अब्दन, अल्लाह शख्स पर रहम करे, किसके लिए दुआ कर रहे हैं? आगे फरमाते हैं अहया अमराना, ये जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है। रावी कहता है कि मैंने इमाम से पूछा कैफ़ युह्यी अम्रकुम, कि आपके अम्र को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है? तो इमाम ने फरमाया यतअल्लमु उलूमना, कि जो शख्स हमारे उलूम को सीखता है, व युअल्लिमुहन नास, और वो उलूम सीखने के बाद लोगों को सिखलाता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने इमाम की इस हदीस को मुजस्सम तौर पर अमली जामा पहनाया, ख़ुद भी उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद को सीखा, पूरी ज़िंदगी इन्हीं उलूम को सीखने में सर्फ की, और बाद का जो हिस्सा है कि भाई युअल्लिमुहन नास, और लोगों को भी सिखलाया। जब कोई शख्स ये दोनों काम करता है तो ख़ुद इमाम उस शख्स के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह की रहमत हो। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उलूम दीनिया से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं, चाहे वो हौज़ अलमिया पाकिस्तान के अफराद हों, चाहे वो हौज़ अलमिया कुम के तुल्लाब हों, हौज़ अलमिया नजफ़ के तुल्लाब हों, इस इल्मी शख्सियत से बखूबी आशना हैं। और इनकी एक जो ज़िंदगी है उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व इशाअत में गुज़री। हम इसलिए हमने चाहा कि आज इनके साथ एक नशिस्त रखी जाए और मुकम्मल जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद को हासिल करने में और सिखाने में सर्फ की, और उसमें जो इनका एक इल्मी सफ़र रहा, ये आप लोगों तक पहुँचाया जाए। मेरी मुराद हौज़ अलमिया कुम, नजफ़ और पाकिस्तान की एक मारूफ़ शख्सियत के जिनसे आप आशना हैं, उस्ताद बुज़ुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा ज़फ़राबाद शाहनी साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी दरख्वास्त पर अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और जो आज हमारे सवालात हैं, हम चाह रहे हैं कि आपका जो एक सफ़र रहा, एक तालीमी और इल्मी सफ़र रहा, ये कैसा था, लोगों तक पहुँचे, और इसमें जो जो पहलू हैं जो हमारे लिए मशअल राह बन सकते हैं, आपसे इस्तिफ़ादा किया जाए। नहायत आपके शुक्रगुज़ार हैं। और इंशाअल्लाह नाज़रीन, जो हमारे आगा से सवालात होंगे, हम कोशिश करेंगे कि इन सवालात के ज़रिए से वो चीज़ें कि जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और वो चीज़ें कि जो इस जो तालिब इल्मी जो चाहते हैं कि वो आएँ हौज़ अलमिया में ज़िंदगी गुजारें, इल्म हासिल करें, उनके लिए वो एक वाक़अन मशअल राह साबित हो। और इंशाअल्लाह हम वो सवालात रखेंगे किबला की खिदमत में। सबसे पहले तो किबला, हम चाहते हैं कि अपने तालीमी सफ़र के हवाले से हमें भी आगाह करें, लोगों को भी आगाह करें। अगरचे आपकी वेबसाइट पे इसका कतबी तौर पर तारुफ मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं शिफान भी आपसे सुने कि आपने ये जो अपना एक इल्मी और तालीमी सफ़र है, कब और कैसे शुरू किया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैयदना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जिस घर से मेरा ताल्लुक़ है, और वो घर मारूफ़ है अपने इलाके में कि वो हमारे पाकिस्तान के बुज़ुर्ग उलमाए किराम का मरकज़ होता था। सही। यानी अल्लामा उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद यार नकवी, उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद गुलाब अली नकवी, अल्लामा मोहम्मद सन नजफ़ी, अल्लामा मलिक एजाज़ सन नजफ़ी, ये सारे बुज़ुर्गान वहाँ तशरीफ़ लाते थे। तो हम स्कूल में थे, स्कूल जाने में नहीं थे तो भी हमारा राब्ता था। ज़ाहिर वो घर में रहते, क्योंकि आज कल के खुतबा का स्टाइल तो नहीं था, मैं गाड़ी से मेंबर से गाड़ी, वो एक मजलिस होती थी 24 घंटे में, बाकी महफिलें होती थी। अच्छा। और सारी उनकी एक काबीना होती, वो सारी ना कोई सियासत, ना कोई फजूलियात, सिर्फ शरई मसाइल चल रहे हैं, तारीख चल रहे हैं, एक हुजूम होता हमने देखा है। तो बखर कन्वेंशन बहुत सारे लोगों को पता होगा, 12-13 अप्रैल को हुआ था, जिसमें अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कायद मुंतखब हुए थे। तो ये उस ज़माने की बात है, 1979 की।
کہ استاد العلماء علامہ سید محمد یار نقوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس تبلیغی دورے پر بکھر تشریف لائے. ان کا دورہ ہوتا تھا 1 ہفتے کا، اس گاؤں میں کل اس میں 24 گھنٹے میں ایک مجلس. تو ان کا چونکہ ایک خاص سٹائل تھا، ان پر ایک علیحدہ مستقل نشست ہو سکتی ہے. تو انہوں نے میرے والد صاحب کو یہ کہا، بیٹھے تھے اور لوگ بھی کہ کیا ہے پلان. تو انہوں نے اپنے سرائکی سٹائل میں کہا کہ ابا اپنا ایک پتر دین تے قربان کر جا. صحیح ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ مر ونجے تو واتی تو برداشت کر ویسے نا، وہ دین تے قربان کر چھوڑ. چونکہ ہمارے والد صاحب دوست تھے، بس وہ ان کا فرمانا. دوسرے دن ہماری اسکول کی چھٹی. صحیح. میں پھر یاد ہے مجھے 10 مئی جمعہ کا دن تھا، 10 مئی 1979 میں مدرسہ باقر العلوم کوڑلہ جام ضلع بکھر میں پہنچ گیا اور پھر وہاں اپنا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو گیا 79 میں. اور ابتدائی تعلیم پھر آپ نے اس وہیں سے شروع کی؟ جی، اسکول کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا، مڈل تک پڑھا نا پھر چھوڑ دیا. حکم جو آ گیا. صحیح ہے. یعنی ان کا حکم کا مطلب بس اس کے دوسرا راستہ نہیں ہوتا تھا، چون چرا کی گنجائش نہیں تھی. اسکول کے استاد کہہ رہے تھے کہ پڑھنے دیں، یہ ہو جائے گا. تاکہ میرا بڑا بھائی اس پر نیوی میں تھا، وہ بھی کہتا ہے میرا مومن بن جائے گا، میٹرک کرے گا، نوکری لگ جائے گی. تو والد صاحب نے کہا نہیں، چونکہ قبلہ صاحب نے حکم دے دیا بات ختم. صحیح. تو بس ان کا حکم آ گیا اور پھر وہ ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا، یہاں پہ قبل اس کے کہ آپ کے تعلیمی سفر کو ہم آگے بڑھائیں، یہاں پہ ایک سوال جو آج بھی ہوتا ہے، کیا اس وقت بھی دینی علوم کو محجور سمجھا جاتا تھا کہ اپنے بچے یہاں نہیں بھیجنے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس میں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع علیحدہ ہے، اس پر بات ہوگی بعد میں. چونکہ جب انقلاب ایران کے کچھ امرات ہے اور امامہ اور یہ لوگ اور میڈیا پر چینل پر ہے، تو اس پر ایک بھرمار ہو گئی لوگوں کی دینی مدارس میں. صحیح. کیونکہ ہر بندہ سمجھتا تھا کہ مدرسے میں جائیں گے تو خمینی بن جائیں گی. جبکہ اس سے پہلے ایسی اس کا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو وہاں رول ماڈل تھے ہمارے علاقے میں، وہ علامہ سید محمد باقر نقوی ہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے. صحیح. علامہ سید گلاب علی نقوی تھے. انہوں نے وہ چہرے دیکھے ہوئے تھے. رجحان تھا خود سے لوگوں کا بچوں کو بھیجنے؟ رجحان یہ تھا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں جب مدرسے میں گیا 79 میں کچی دیواریں تھیں اور یہ فلش لیٹرینیں اور فلاں اور یہ شاید یہ میرے کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی وہاں کچے کمروں میں 4 پہیوں پر میں جب گیا تقریباً 40-50 افراد تھے. ماشاءاللہ. اور ہماری تعداد اسی ان کچے کمروں میں 60 تک بھی رہی ہے. لیکن کوئی شہریہ کوئی یہ نہیں، بس گھر سے آنا ہے اور جمعہ کی چھٹی ہونی ہے اور پھر بس. تو پھر آپ کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے شروع ہو گیا. ابتدا میں کیا پڑھا؟ اساتید کون تھے؟ ہمارے جب وہاں مدرسے میں داخل ہوا تو جو بڑے 2 استاد ہیں وہ تو اب مرحوم ہو چکے ہیں، علامہ ملک ملازم حسین صاحب اور علامہ غلام محمد اسدی. تو میں جب گیا تو اس وقت ہمارے مدرسے کی جو سینئر کلاس تھی، آپ شاید جانتے ہوں گے، پاکستان کے مدارس تو تقریباً اکثر جانتے ہیں، جامعہ حیدریہ موجیاں والا میں مدرس ہیں جناب قبلہ علامہ ملک عابد حسین صاحب. یہ شرلومہ پڑھتے تھے، یہ اور مولانا سید تراب علی شاہ صاحب. وہ خود شرلومہ پڑھتے تھے اور نئے آنے والوں کو پڑھاتے تھے، یعنی سینئرز کلاس. ہاں. لیکن چونکہ علامہ عابد حسین صاحب بہت مضبوط مدرس تھے، وہ مجلسی نہیں تھے. صحیح. تو ہمیں وہ پڑھاتے پڑھاتے کافیہ ابن حاجب تک لے آئے. انہوں نے پڑھایا. اور حاشیہ ملا عبداللہ پاکستان میں اس کو شرح تہذیب کہا جاتا ہے، وہاں تک ہمیں لے کے آئے. پھر ہم نے آگے دیگر اساتذہ سے پڑھا اور بالآخر تک ان کے ساتھ کیوں پڑھتے رہے. تو وہ سلسلہ وہاں چلتا رہا. پھر درمیان میں سفر زیارت پر آئے والدہ کے ساتھ 81 میں. قوم دیکھا کہ ادھر ماحول ہو رہا ہے، پھر ہم نے بھی شوق آ گیا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے. پھر میں تقریباً 84 میں ایران آ گیا بغیر اقامے کے. بغیر اقامے کے، یعنی 79 میں شروع کیا اور پھر یہاں پر آ گیا 84 میں 5 سال تقریباً 84 میں ادھر آ گیا اور اقامہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستان میں امتحان ہو رہے ہیں تو آپ پاکستان امتحان دے کے. تو ہم یہاں پڑھتے رہے. پھر یہاں سے واپس چلے گئے
پھر ہم نے امتحان دیا اور جو ہمارے ممتحن تھے اللہ پاک علی کرامت رائے وہ علامہ محمد حسین صاحب جامعۃ المعصومین سدھو پورہ فیصل آباد والے، اچھا ان کو ہم نے امتحان دیا تھا شرعلومہ کا، اور عبارت مجھے یاد ہے یستحب التعزیۃ، یہ ابتدا میں آتی ہے وہاں میت کے احکام میں شرعلومہ کی عبارت۔ پھر وہ امتحان پاس ہوا، پھر تحصیلی ویزا آیا۔ صحیح۔ اب تحصیلی ویزے کے آنے تک میں کوٹ لجام میں، چونکہ ہمارے جو بڑے استاد تھے علامہ ملک ملازم حسین صاحب، ان کی نظر کا مسئلہ تھا، کافی کمزور ہو گئی تھی، صحیح، ورنہ ان کے پاس لمحہ پڑھتے تھے، علامہ غلام حسدی صاحب کے پاس اصول الفقہ، ان کے پاس شرح تدریب وغیرہ۔ تو وہ جو وقفہ تھا ویزے آنے تک کا 6 ماہ کا وقت لگ گیا، وہ 6 ماہ میں نے سلطان المدارس سرگودا میں پھر تدریس کی۔ اچھا، تدریس کی، اور اس وقت علامہ ظہور سے نقوی صاحب بھی وہاں پڑھاتے تھے، اور جو ہی ویزا آیا پھر ہم واپس ایران آ گئے۔ تو پھر یہ بن گیا بھائی 84 میں ہی، پھر میں وہ 85 بن گیا، 85 میں، پھر اس کے بعد میں یہاں سے جولائی 89 میں واپس چلا گیا، یعنی تقریباً 5 سال۔ ہمارا یہ تھا سیدنا مسئلہ کہ ہم نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کیا ہوا تھا کہ زمانہ ہمیں جدھر لے جائے، ایسا نہیں تھا۔ ہماری ایک منزل طے تھی، ٹارگٹ تھا، وہ ٹارگٹ یہ تھا کہ جس دن کفایہ ختم ہونا ہے ہم نے پاکستان چلے جانا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہی آخری سال تھا تعلیمی۔ آیت اللہ شیخ مصطفیٰ اعتمادی نے رسائل کے بعد پہلے سال کفایہ شروع کیا، تو ہم اس میں شریک تھے۔ جلد اول جو باس الفاظ سے ان کے پاس پڑھتے تھے، اور جلد ثانی ابھی یہ چند ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ عباس محفوظی رحمۃ اللہ علیہ، مسجد محمدیہ تھی خیابان ارم پر، اب وہ حرم کا حصہ بن گئی، تو وہ ہم ان کے پاس پڑھتے تھے۔ باقی وہاں حوضے میں ہم نے الحمدللہ آیت اللہ شیخ محسن دوزانی ان کے پاس پڑھی ہے مقاصد۔ آج کل امام جمعہ ہیں ظاہراً تہران کے سید احمد خاتمی، وہ ہمارے استاد گرامی ہیں، ان سے خصوصی ہمارا درس ہوتا تھا چند لوگوں کا، رسائل وغیرہ ان سے پڑھتے تھے۔ اور ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم نے معروف مدرس علامہ شیخ محمد علی مدرس افغانی ان کے حلقہ درس میں بھی شریک رہے، سالی مازندرانی کے پاس بھی شریک رہے، اور اسی طرح ایک ہمارے اور استاد تھے وہ منظومہ سبزاری پڑھاتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے وہاں جو تھوڑا عرصہ لگایا وہ حساب کتاب سے لگایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق آپ کے ہم اثر جو دوستان تھے آپ کے، وہ اس وقت مشہور خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو آپ اس طرف، میں جب سیدنا مدرسہ پاک العلوم کوٹ لجام پڑھتا تھا، چونکہ میں بکھر سے ہوں، سریکی ہوں، سر تو ہماری چیز ہے، تو اس وقت ایسے کسی محفل میں ذکر ہوا، کیونکہ ہمارے جو دونوں استاد تھے، بلکہ 4 استاد تھے، وہ مجلسی خطیب نہیں تھے، حتیٰ کہ خطبہ جمعہ بھی اردو میں نہیں دیتے تھے۔ تو ایسے بات تھی مجالس اور خطابت اور فلاں، تو یہ کرنی چاہیے جی، کچھ بولنا چاہیے، جیسے ابتدا میں طلبہ کو شوق ہوتا ہے بشب جمعہ جی ایک تمرینی مجالس ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں ہمارے استاد محترم علامہ ملک ملازم حسین صاحب نے ایک جملہ کہا جو مجھے ایسے یاد ہے جیسے انہوں نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کہا۔ انہوں نے جملہ یہ فرمایا تھا سریکی میں کہ جیسے سیاح تھی سے نا وہ تو مجلساں چھوڑ دے سے وہ تو تدریس ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں سیدنا، میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ابھی ہدایت النحو میں تھا کہ میں نے طے کیا تھا کہ میں نے مدرس بننا ہے۔ استاد نے خود اس وقت آپ کے ذوق کو دیکھ کے آپ کی رہنمائی کی کہ آپ مدرس بنے، آپ کا اپنا شوق تھا اس وقت؟ نہیں، طے کر لیا نا، کیونکہ جو میرے رول ماڈل تھے نا ان کی یہ دنیا تھی، ان کی یہ دنیا، صحیح ہو گیا، ہدایت النحو میں ہی آپ نے طے ہو گیا تھا کہ میں مدرس بننا ہے۔ اور پھر میں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں نے، لوگ شاید قبول کریں نہ کریں فرق نہیں پڑتا، میں نے پہلی نماز جو باجماعت پڑھائی ایران سے واپس جانے کے بعد پڑھائی ہے۔ میں نے دوران طلبگی کہیں امامت بھی نہیں کی، ماہ رمضان اور غیر ماہ رمضان میں۔ اچھا، خاص وجہ؟ خاص وجہ کہ وہ فرماتے تھے اگر آپ ابھی جائیں گے کہیں امامت کرنے تو آپ بن جائیں گے قبلہ صاحب،
لوگ آپ کو کہیں قبلہ صاحب. صحیح ہے. جب آپ مدرسے میں آئیں گے کوئی بات ہوگی کوئی درس حال نہیں ہوگا کہ ورق ٹھیک نہیں کہ ہم ڈانٹیں گے تو آپ کہیں گے لوگ ہمیں قبلہ صاحب کہتے ہیں یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں, آپ جلدی چھوڑ جائیں گے. اور اس زمانے جو ہمارے ساتھ ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے جو اس زمانے طلبگی میں پیش نمازی میں لگے وہ آج بھی پیش نماز ہے. ماشاء اللہ. یہ ایک اصل چیز جو ہوتی ہے نا, میں دوستوں کو پہلے بھی کئی دفعہ دروس میں بھی کہا ہے کہ آپ کا استاد آپ کو پہچانے اور وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے, بس یہ چیز ناپید ہے, یہ ناپید ہو گئی. تو ہم نے پھر اس چیز کو لیا اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے اجتماعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. میں وہ چلا بھی سکتا ہوں, میں بول بھی سکتا ہوں, یعنی وہ اور میں ایک دوستوں میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ مجھے مجلس پڑھنی نہیں آتی لیکن خطاب میں بہت اچھا کر سکتا ہوں. لیکن الحمدللہ چونکہ اپنے اوپر کنٹرول ہے, اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کیا, لہٰذا بس ایک فیلڈ ہے اور آج اللہ پاک نے یہ سعادت دی کہ نجف بیٹھے ہوئے. الحمدللہ. 89 میں غالباً آپ نے ایران میں تعلیم مکمل کی. جی, میں ستمبر 89 محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جامعۃ الرضا روڑی ضلع سکھر سندھ میں بھیجا, چونکہ وہاں بلڈنگ بن چکی تھی, مسجد بن چکی تھی, لیکن جاتا کوئی نہیں تھا. صحیح. تو جب میں ایران سے گیا الحمدللہ اور بھی جگہیں تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں پریشان ہوں, بلڈنگ بنی ہوئی ہے, وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں, آپ جائیں 1 مہینے کے لیے جائیں. میں آیا, مہینہ رہا, مہینے بعد پھر گیا. ہاں جی کیا بنا؟ ماں جی کوئی مسئلہ نہیں, میں وہاں کروں گا. اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں شروع کیا, اعلان کیا. تو بہت کم لوگوں کو یہ سعادت ہوتی ہے کہ میں نے جو ہی آغاز کیا مدرسے کا تو مجھے مہینے 1.5 مہینے کے اندر شرعلوما کی کلاسیں مل گئیں جس میں 5-6 لڑکے تھے. اچھا ماشاء اللہ. جن میں آج کل ایک سندھ اندرون سندھ کا معروف خطیب ہے سندھی میں مولانا قربان علی جعفری, بہت معروف ہے, وہ بھی اس کلاس میں تھا شرعلوما والی میں. اچھا. اور پھر میں چونکہ اکیلا تھا تو میں جہاں صاحب بھائی پڑھاتا تھا, وہ جو ہمارا کوٹ جام کا رواج تھا قدیمی, کسی کو 8-8:30 بجے بیٹھنا ہے اور پھر چل جب تک کہ درس پورے ہوں, وہ سارے کرتے رہے. تو میں نے اسی دوران مسلمانی بھی پڑھا لی تھی, میں نے اصول فقہ بھی پڑھائی تھی. پھر یہ دائرہ امتحانات جو تھا, پھر ان کے سسٹم میں امتحان دینا, امتحان لینے کے لیے جانا ادھر ادھر, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یعنی یہ آپ کا پہلا رسمی مدرسہ تھا جہاں پہ آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد. روڑی کتنا عرصہ وہاں پہ مقیم رہے؟ وہاں سیدنا میں رہا ہوں تقریباً 94 تک. 94-89 5 سال تقریباً. پھر اس کے بعد میں نے وہ چھوڑ دیا اور بلوچستان گیا. اچھا. مہینے 1.5 کے لیے, وہ ایک پروجیکٹ تھا بھی ایسا کرنا ہے لیکن وہ نہ ہو سکا. صرف میں لاہور آ گیا. لاہور کسی مدرسے میں نہیں, لاہور آ گیا. کیونکہ وہ تو چھوڑ دیا نا, چھوڑ دیا, لاہور آ گئے. پھر اس کے بعد میں نے 95-96 2 سال لاہور گزارے. لاہور میں وفاق علماء شیعہ پاکستان کا دفتر تھا, چوبر جی قریب, ان کا ایک ہفتہ روزہ اخبار بھی تھا صادق کے نام سے, وہ بھی نکالتے تھے, دفتر بھی دیکھتے تھے. اور تقریباً 1 سال میں نے ادارہ منہاج الحسین میں تدریس بھی کی ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ میرے لیے جدید تھا. یہ بھی میں وہاں کرتا رہا ہوں. اس کا ایک تاریخ پہلو ہے لیکن وہ بیان کرنے قابل نہیں ہے. بہرحال میں تدریس وہاں کرتا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں نے لاہور چھوڑ دیا. اچھا. کہ نہیں میں مدرسے کا بندہ ہوں, میں کن کا ہوں. تو 97 1 سال میں اپنے گھر بیٹھا رہا. اچھا. چھوڑ دیا, کسی مدرسے بھی نہیں گیا. آفریں آتی تھیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, نہیں میں کہیں نہیں جا رہا. مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ بردی کی جگہ ہو نا. صحیح ہے. تو پھر 1 اپریل 98 میں جامعۃ العلوم کی مظفر گڑھ پہنچ گیا. تلیری چوک. تلیری میں کوئی مدرسہ خستہ تھا. پھر میں وہاں محنت کی الحمدللہ. جب میں گیا تھا تو مدرسہ چل رہا تھا لیکن جیسے ہوتے ہیں 10-12 طالب علم اور کچے کمرے. اور پھر جب میں 2004 میں نے اس کو چھوڑا تو اس وقت میں نے 10 طالب علم شرعلوما کے تھے اور مجموعاً 50 کی تعداد تھی. بہت کام کیا الحمدللہ. پھر میں قاضی نیاز اور ہمارے علامہ قاضی سید نیاز نقوی صاحب نے حکم دیا کہ آپ لاہور آ جائیں. پھر میں لاہور چلا گیا.
بطور ناظم جامعۃ المنتظر لاہور. صحیح. تو 2 سال وہاں رہا. ان 2 سال میں حادثات ہوئے. علامہ غلام حسن نجفی بھی اسی عرصے میں شہید ہوتے ہیں. یعنی اسی میرے زمانے میں، ناظمیت کے زمانے میں. اچھا. 150 طالب علم گرفتار ہو گیا. اچھا. علامہ سید اور جو تھے ہمارے ضیاء الدین شہید گلگت والے، ان کے احتجاجی مظاہرے میں، وہ بھی میرے زمانے ہوا. اچھا. جامعہ المنتظر کی گولڈن جوبلی بھی میرے زمانے زحمت میں ہوئی. 2 سال گیا. پھر 25 مئی 2006 میں نے قاضی صاحب کو تحریری ریزائن دے دیا کہ یہ نظامت نہیں، میں مدرس آدمی ہوں، اگر آپ بطور مدرس مجھے رکھیں تو میں حاضر ہوں. یعنی ناظمی کے دور میں تدریس نہیں تھی؟ مکمل تدریس تھی، اور میرا رزلٹ الحمدللہ یہ تو نہیں کہتا سب سے اچھا تھا لیکن بہتر تھا. صحیح. تدریس چل رہی تھی صاحب. ذمہ داریاں بہت ہیں. آپ نے صبح نماز سے پہلے جاگنا ہے. صحیح ہو گیا. اور رات تک جب تک کہ بزرگان رہیں، اور پھر کوئی ان کی میٹنگ ہے تیاری کرانا، بہت ساری. پر میں 2 سال کے بعد جیسے کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیے. قاضی صاحب کو باقاعدہ ریزائن دے دیا. ریزائن دے کے پھر میں گھر آ گیا، چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد قبلہ شیخ صاحب کی طرف سے ستمبر میں میرے ساتھ رابطہ ہوا. پھر میں نے ایک فون جیسے ہوتے ہیں رابطے پہ، آپ آئیں تو شرائط پلان. پھر میں نے حامی بھری. تو 14 ستمبر جمعرات کا دن شیخ صاحب کے ساتھ میری باقاعدہ نشست ہوئی. 2006 میں ان کے فرزند اکبر علامہ شیخ اسحاق نجفی کے گھر میں دوپہر کا کھانا تھا. صحیح. بس وہ باپ بیٹا تھے، میں تھا اور آغا محی الدین کاظم صاحب تھے ہمارے. وہاں انہوں نے حکم دیا، پھر وہ گھر آیا، اور اس کے بعد پھر 16 کو میں پہنچ گیا. 18 سال پھر میں نے جامعۃ الکوثر میں تدریسی خدمات انجام دی. ماشاءاللہ. 18 سال. اور پھر 20 مئی 2024 پھر میں نے ریزائن کر کے قاضی صاحب کو حوالے کیا کہ جی میں جا رہا ہوں. اور پھر آج میں نجف بیٹھا ہوں. نجف آ گئے. تو نجف آنے کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ یہ تھی کہ میں کربلا زیارات پر پہلی دفعہ آیا تھا 2014 میں. صحیح. سفر زیارت پر. پھر اللہ نے میرے اوپر ایسا کرم کیا کہ میں سوائے 1 سال کے، وہ جو کرونا والا تھا، ہر سال آتا تھا. صحیح ہو گیا. اور ہر سال جو ہے وہ حوضے میں رہتا، طلبہ کے ساتھ ظاہر ہے. شوق مجھے تھا بے پناہ کہ حوضہ نجف میں یہاں کا بندہ ہوں، میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا. صحیح ہو. لیکن شیخ صاحب کو ریزائن کرنا اخلاق اجازت نہیں دیتا تھا. اچھا. تو جب شیخ صاحب فوت ہو گئے جنوری میں 2024 میں، صحیح، پھر کوئی معنی رہا نہیں، ریزائن کیا اور اپنے شوق پورا کرنے کے لیے نجف آ گئے. اور ابھی یہاں الحمدللہ آتے ہی درس شروع کر دی. تو اس سال میرے مقاصد کے درس چل رہے ہیں ماشاءاللہ. منطق مظفر بھی تھی، مبتدی لڑکوں کی الحمدللہ، علماء میں درس بھی تھے. صحیح. بڑے درس، یہ 2 درس چل رہے ہیں مستقل. تو یہ آپ کا تعلیمی سفر علماء کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، وقت گزارا. خود اسی تدریس سے ہٹ کر کوئی دیگر مصروفیات، سیاسی مصروفیات بھی رہیں آپ کی؟ میں سیدنا وہ خوش قسمت انسان ہوں اپنے ہم سن افراد میں کہ جنہوں نے علامہ سید محمد باقر نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ، چونکہ وہ فوت ہو گئے تھے 66 میں، باقی جتنے بڑے ہمارے صف اول کے علماء ہیں سب کی کفل برداری کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. یعنی میں نے علامہ محمد یار شاہ رحمۃ اللہ کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ سفر کیا، ان کے حکم پر. ماشاءاللہ. کیونکہ ہمارے مدرسے باقر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تو یہ سارے بزرگان وہاں آتے تھے. تو کمروں میں ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، اس کمرے میں اس کمرے میں. سب سے مشکل ڈیوٹی جو ہوتی تھی وہ 2 بزرگان کی ہوتی تھی، ایک علامہ سید محمد یار نقوی رحمۃ اللہ کی اور ایک علامہ سید گلاب علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی. صحیح. علامہ گلاب علی شاہ صاحب کے لیے مشکل یوں تھی کہ وہ بس جو ہی مہمان اٹھے تو فوراً بلا لیتے، ہاں بھی جوان کے پڑھ دیں. اچھا. بس آپ نے جو کتاب بتانی ہے بس سوالات شروع. تو ان کے کمرے میں جانا مشکل ہوتا تھا. یہ اب بھی سخت سوال ہوتا ہے. تو مجھے الحمدللہ یہ سعادت ہے کہ میں نے ان کے لیے وہ 2 دن جب آتے تھے ان کی خدمت سرپا سے کر، اور اسی طرح علامہ سید محمد یار شاہ صاحب کی خدمت، اتنی خدمت کی
کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ انہوں نے جانا تھا آگے اسلام آباد اور ڈھوڈیال کوئی مجالس کے سلسلے میں، تو انہوں نے میرے استاد محترم علامہ ملک ملازم حسین مرحوم کو خود کہا کہ اس بچے کو میرے ساتھ بھیجیں کہ میری خدمت اچھی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کی ہم نے جوتیاں اٹھائی تھیں انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم نجف میں پہنچے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ان علماء میں سے آپ سب سے زیادہ متاثر کس سے تھے؟ متاثر تو میں اپنے استاد علامہ ملک ملازم حسین رحمۃ اللہ سے۔ اچھا، کیونکہ آپ نے اتنی بزرگ شخصیات کے جن کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کی وجہ سیدنا اس کی وجہ ہے ہر اس کے جنبے مختلف ہوتے ہیں نا۔ مثلا ایک ہوتا ہے ہنس مکھ ہونا، خوش اخلاقی سے ملنا، صحیح، اور علامہ محمد حسین نجفی کا کوئی متبادل نہیں ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، تقویٰ پرہیزگاری کا آپ نے منہ دیکھنی ہے، علامہ گلاب علی شاہ صاحب مسجد میں جانا ہے۔ اچھا، عشق اہل بیت علامہ محمد یار شاہ صاحب سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں۔ کیا کیا مختلف جنبے مختلف ہوتے ہیں نا۔ صحیح۔ تو چونکہ میں نے سب خدمت کی تھی، علامہ شیخ الجامع علامہ اختر باز نجفی رحمۃ اللہ، ان کی ساری اولاد جانتی ہے، میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ایک بیٹے کی بارات لاہور سے کراچی جا رہی تھی، تو اس بارات کو روڈی ریلوے اسٹیشن میں ناشتہ میں نے کروایا ان کو حکم سے، یعنی وہ پیار کی وجہ سے، یہ تو نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے کمرے میں جاتا بہت پیار کرتے تھے۔ تو الحمدللہ سب کے ساتھ، یعنی کوئی ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کہ آپ اس کو جانتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے ہمارا عزیز ہے، میرے لیے فخر ہے۔ صحیح ہے۔ اور پھر ہم مربوط ہو گئے ایت اللہ حافظ سید ریاض نجفی کے ساتھ جمعیت کے زمانے سے، البتہ زیادہ قربت تو ہماری جب پاکستان واپس گیا تو پھر بڑی، اور آج تک ان کے ساتھ مربوط ہیں، قائد ملت علامہ سعید نقوی صاحب کے ساتھ مربوط ہیں، سارے سسٹم ایک چل رہا ہے، لیکن مجالس اور ادھر نہیں ہے۔ قبلہ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی آپ کی قربت رہی، اور ہم نے جو دیکھا ہے جب بھی وہ مریض ہوتے ہسپتال آپ حتماً جاتے تھے اور آخری وقت تک آپ ان کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد ان کے جنازے میں بھی جیسا کہ آپ نے بھی خود بھی بیان فرمایا کہ ان اعلام کے کفن دفن ان معاملات میں آپ رہے، تو ان کی زندگی کو آپ نے کیسا دیکھا؟ جو ہم بہت ایک عجیب تصور جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، مخالفتیں وغیرہ وغیرہ، اس کا خلاصہ سیدنا یہ ہے کہ جسے حق سمجھو اس پہ ڈٹ جاؤ، بس سلام۔ آپ نے ایک دیانتدارانہ تشخیص دی ہے نا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، بخطر کوئی یو ٹرن نہیں ہے، پھر جلد بازی نہ کرو کہ ہفتے بعد آپ کو مدد کرنی پڑے، سال بعد آپ کو معافی نہ مانگنا پڑے۔ ان کی زندگی کو آپ نے کیسا دیکھا کہ وہ ان مشکلات کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں تھا، فرق ہی نہیں پڑتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی ہم اسکول میں تھے تو ہمارے گاؤں میں آتے تھے، ہم مدرسے میں رہے تو ہمارے پاس آتے تھے، ہم ایران میں تھے تو بھی، جب ایران ایک دفعہ دورے کے لیے تشریف لائے تو غالباً زمانہ تھا علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کا، وہ بھی ساتھ تھے، تو میں نے تصویر اٹھائی ہوئی تھی ان کی اس جلوس میں، تو حوضے کا ایک طالب علم اب بھی زندہ ہے، اب بھی قوم میں ہے، اس نے آ کے اتار لی۔ اچھا، 1.5 سال پہلے جامعۃ الکوثر میں اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے معافی مانگنی، میں کیا کہ آپ نے وہ حجتیہ میں تصویر لگائی تھی علامہ حسین صاحب کی، وہ میں نے اتار دی تھی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور ان کی قبر سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں وہ فرق نہیں پڑتا تھا ان پر، کون لکھ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں اس کی یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں سارے بزرگان کے جو مطلب جنازے ہوئے ہیں جو ان کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں میں اپنی بات کر رہا ہوں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی انسان کا بڑا جنازہ دیکھا ہے تو علامہ محمد حسین نجفی کا تھا۔ اچھا، چونکہ امام خمینی کے جنازے میں ہم شریک تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس میں یہ تھا کہ ایک کہاوت تھی نا کہ تا حد نظر بندے، لیکن وہاں کہاوت نہیں تھی، یعنی ہماری بینائی کی جو وسعت تھی ختم ہو گئی، لیکن جنازے کی لمبائی ابھی چل رہی ہے، یہ امام خمینی کا جنازہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور علامہ حسین کا جنازہ 3 جنازے ہوئے۔ اچھا، اس لیے کہ وہ کئی ایکڑ پر مشتمل پلاٹ پر گیا، پھر دوبارہ ہوا، پھر سے بارہ ہوا۔ اچھا، بہت جنازے دیکھے، اتنا بڑا جنازہ میں نے کسی اور کا میں نے نہیں دیکھا، لوگوں نے دیکھے ہوں گے شاید، میں نے نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ۔
اور ہم نے جو اپنی جب آپ کے پاس پڑھتے تھے اور اس سے پہلے بھی جو چیزیں دیکھی، قائد ملت جعفریہ تو سید ساجد نقوی حافظ اللہ کے ساتھ بھی آپ کی ایک بڑی قربت رہی، بڑا ایک ساتھ رہا، تو اس حوالے سے بتائیں۔ ہماری قربت آغاز یہ تھی کہ ہم جب ایران میں تھے اس زمانے ایران میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا وفاق علماء شیعہ اور تحریک جعفریہ کا۔ صحیح۔ ہم وفاق علماء شیعہ میں تھے، میں مولانا عبدالحیدری صاحب بھی، ہماری ساری ٹیم، تو ادھر ہمیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ قائد مخالف لوگ ہیں۔ اچھا، جبکہ وہ نئی بات، وہی لوگ تھے جو پاکستان میں جا کر خود قائد کے مخالف ہو گئے۔ اچھا، پھر ہم جب پاکستان میں، ہم تو مخالف تھے نہیں، تو میں جب سندھ میں گیا تو سندھ میں نسبتاً تحریک کمزور تھی، تو پھر ہم نے وہاں شروع کر دیا۔ وہاں ہمارے ایک عالم دین فوت ہو گئے ہیں علامہ محمد رضا نجفی رحمۃ اللہ، وہ صدر تھے۔ پھر ہم نے اتنی مضبوط کی کہ باقی پاکستان میں کمزور ہے اور سندھ میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو میں وہ 4-5 سال وہاں جو رہا وہ باقاعدہ صوبائی نائب صدر رہا۔ اچھا، تو فعالیت ساری تدریس کے ساتھ ساتھ وہ بھی رہے، ہاں، کنونشن بھی کرائے۔ اس زمانے سے پھر قائد محترم کی شفقت ہے، کوئی اعتماد کرتے ہیں۔ اور ایک سال ایسا بھی ہے میری ڈائری میں کہ سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے وہ روڑی میرے گھر میں تشریف لائے۔ بلوچستان جانا ہے ایئرپورٹ سے اترنا ہے تو پہلے میرے پاس، سندھ میں آنا ہے شکر ایئرپورٹ سے اترنا ہے تو میرے پاس۔ تو پھر اس دن اور آج کا دن چل رہا ہے، درمیان میں نشیب و فراز ہے، بڑے بڑے لوگ وفاداریاں بدل گئے، مفاد اٹھانے والے بھاگ گئے۔ تو ہم اس وقت بھی وہیں تھے، ہم نے مفاد اٹھائے نہیں، ہم اس دنیا کے لوگ ہی نہیں۔ یہ قائد محترم کے حوالے سے مطلب اعتراضات علماء کی طرف سے، عوام کی طرف سے بھی ہوتے رہے، تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ پالیسی ان کی درست نہیں تو آپ بھی سائڈ پہ ہو جائیں؟ نہیں آگا، اس لیے پتہ نہیں، اس لیے کہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھی شخصیت ہے، صحیح، اس کے اس حوالے سے کوئی اشکال نہیں۔ دوسرا ہے کہ وہ جلد باز نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہوتے ہیں نا ایسے جلد باز مزاج، ایسے جناب لاؤبالی اعلان کر دینا، آپ بس قیامت آ رہی ہے تو پھر نہیں ہم واپس لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سوچ و سمجھ کے، بہت تدبر اور بڑا مشاورت کے، سارے مال ہے دیکھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس لیے ہمیں کوئی بصیرت پہ شک نہیں ہوا نہیں، اس لیے وہ جو جملہ ایسا نہیں دیتے، اپنی زبان سے صادر نہیں کرتے کہ جو قابل گرفت ہو۔ صحیح۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم کا زمانہ تھا، تو اس وقت اجلاس چلتے تھے کراچی میں، بے نظیر مرحومہ بھی ہوتی تھی اور مصطفیٰ کر اور نوابزادہ نصر اللہ، اور وہ مجھے یاد ہے مشتاق مرزا کا گھر تھا۔ صحیح۔ تو یہ کم لوگ اس نقطے کو جانتے ہیں کہ ہر اجلاس میں بے نظیر جان بوجھ کر لیٹ آتی تھی تاکہ میں جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، مجھے کسی کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ یہ سیاسیوں میں ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ تھا اس نقطے کا۔ ہم جب جاتے تو آغا صاحب کو بے نظیر کے بعد لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ آپ ویڈیو اگر پڑھیے نکال کے دیکھو، واحد آغا صاحب ہیں قائد محترم بے نظیر اٹھتی، ورنہ باقی کو اسلام کر کے وہیں بیٹھی رہتی۔ وہی ہوتا ہے جو وہ چھوٹی بات نہیں کرنی، خام خواہ کا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ میٹنگ چل رہی ہے تو میٹنگ میں بھی ایسی بات کرنی ہے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ایم کہاں سے بنی تھی؟ وہی کی محنت تھی، بالکل پورے صوبے میں حکومت کی۔ دوسرے آپس میں لڑ پڑے، یہ نہیں لڑے گی مفادات پہ۔ ملی یکجہتی کونسل کا جو پروگرام چل رہا ہے، اب ہمیں تو پتہ ہے وہ چونکہ علیحدہ موضوع ہے، بنیاد یہی تھی۔ دوسرے حضرات آپس میں لڑ کے جدا ہو گئے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم نے ایک چیز بنانی تھی، بنا دی تھی۔ یہ چیز کون کرتی ہے؟ خام کا ہوائی فائر کرنا، ہم اڑا دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم تباہی کر دیں گے، بولا ایسا نہیں ہوتا۔ حقائق یہ بڑا آپ نے ایسے علماء کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ جن کے خلاف خود تشیع میں سے بھی لوگ رہے، جیسے علامہ حسین صاحب، قائد محترم صاحب، ان کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور پھر جیسا کہ آپ بتلا رہے ہیں کہ یہ ڈٹے رہے یہ لوگ۔ میں گزارش وہی کر رہا ہوں نا، یعنی قائد محترم کے خلاف جب معاذ شروع ہوا، جو ان کے تنخواہدار تھے کئی سالوں سے، وہ بھی بھاگ گئے۔ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، اول روز سے اور آج تک۔ اصلاح و رسوم مارکیٹ میں آئی، دنیا میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا، ہم وہیں تھے، جیسے اصلاح و رسوم سے پہلے تھے ویسے بعد میں تھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ جناب اس سے لڑ پڑو، کچھ نہیں، کوئی مانتا ہے تمہارے نہیں مانتا، نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ ایک ہوتا ہے نادان دوست ٹائپ،
بس جناب کفر و اسلام کی جنگ بنا لو، ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح. کوئی مانتا ہے تو بسم اللہ، نہیں مانتا نہ مان کیا ہے، اپنی تحقیق کرو اگر آپ سمجھتے ہیں تو. صحیح. ابھی موجودہ صورتحال کو اگر مد نظر رکھا جائے، آپ نے چونکہ تقریباً تمام صوبے آپ نے دیکھے ہیں، مدارس کا نظام آپ بہت قریب سے جانتے ہیں، اتنے علماء کی جو ہے وہ ہم نشینی حاصل ہے. اس وقت اور اب طلاب کا اور خود عوام کا، لوگوں کا مدارس کی طرف رجحان بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ اگر بڑا ہے تو اس کی وجوہات، اگر کم ہوا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ سے یہ جناب اس وقت مدارس بہت کم ہوتے تھے نا. صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں نہ ہونے کے برابر. مثلا میں اپنے ضلع کی بات کروں، ضلع بکھر میں ایک مدرسہ تھا. اچھا. اب اس ضلع میں 18 مدرسے ہیں. اب 18 ہیں، اس وقت ایک. میں نے گزارش آپ کو جو کی ہے نا، وہ نقطہ وہ تھا کہ جب انقلاب ایران کامیاب ہوتا ہے، صحیح، اور عوام میں اور دورے ہوئے اور میڈیا پر، تو لوگوں نے سمجھا کہ جو مدرسے میں جائے گا وہ خمینی بن جائے گا. تو خمینی بننے والوں کے انبار لگے، لوگ یونیورسٹیاں چھوڑ کے جناب آپ کے حوضے میں پہنچ گئے. جناب ڈاکٹر بن رہے تھے وہ چھوڑ دیا، فلاں تھا. کئی لوگ سرکاری ملازم تھے وہ نوکریاں چھوڑ دی، ادھر آ کے خمینی بن رہے. تو وہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے. آپ خمینی بننے کی چاہت نہیں؟ نہیں، اس کی وجہ کہ ڈیلیور نہیں کر سکے نا. یعنی فالٹ جو پرانے بزرگان تھے، جو مشکلات میں پڑھے یا پڑھایا تھا، ان کا ابھی تک ہم لوگ جتنے بھی ہیں یہ تو ان کی محنت ہے نا. ایسا ہی ہے. یعنی ابھی ہمارے جو موجودہ، جو ہم جب کہتے ہیں نا کہ 3-4 بزرگان کے بعد نمبر آتا ہے علامہ سید محمد تقی نقوی کا، علامہ محمد شفا نجفی صاحب کا، علامہ ظہور حسین نجفی کا، لیکن یہ سارے ان کی محنت ہے نا. ان کے بعد جو لائن بنتی ہے اس لائن میں مثلا ہم پنجاب سے مولانا عبدالعزیز صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، محی الدین کاظم صاحب، قاری مرتضیٰ صاحب، سنسی علامہ ارشاد نقوی صاحب وغیرہ، یہ سارے تیسری ایک نسل بنتی. صحیح. لیکن یہ بھی انہی کی بدولت آ رہے ہیں نا. مسئلہ ہوگا کہ اب ہم نے آگے کتنے بندے دیے ہیں قوم کو اور معاشرے کو اور سنبھالنے کے لیے. ابھی اس کی باری تو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ٹھیک ہے، اب علمی ترقی بہت ہو گئی، اس لیے کہ اب آپ کے آئی ٹی کا زمانہ آ گیا، سوشل میڈیا آ گئی، اب مولوی ٹک ٹاکر بن رہے ہیں اور وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یوٹیوبر بن رہے ہیں، اور یوٹیوبر بن کے پھر اس کو جناب ویڈیو بعد میں چڑھاتے ہیں. پہلے لوگوں سے معلومات لیتے ہیں کہ یہ مونوٹائز کب ہوگا تاکہ پیسے کب آئیں گے. جب آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوگا تو پھر کیا خاک آپ نے خدمت کرنی ہے. صحیح. اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے پھر کہیں ہمارے ویڈیو نہ بن جائے. اچھا، لیکن یہ سب ہے دکاندار کے. آپ کا ایک سنتی طریقہ جو کہ آپ نے زندگی اسی سنتی طریقے میں گزاری، درس و تدریس، تو آپ خود بھی تو اس طرف آئے ڈیجیٹل. آپ نے ویب سائٹ shahani.net کے نام سے، یہ خیال آپ کو خود سے آیا، الہامی تھا، کیا تھا؟ میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہو، ہمارا یوٹیوب چینل ہو، وہ مونوٹائز نہیں ہے، وہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، نہ ہم کماتے ہیں، یہ کلیئر کریں. ہوا یہ سیدنا کہ میں جب شرعلوم پڑھاتا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت کتاب الحج ہم پڑھ رہے تھے. اچھا. ہمارے سریکی کے ایک معروف آئیکل خطیب ہیں مولانا نعمت اللہ باقری صاحب، آپ نے بھی نام سنا. کلاس والے. تو ہماری جو ڈائس ہوتا تھا جامعۃ الکوثر میں، اس پر کچھ 7-8 موبائل سامنے رکھے ہوتے تھے، وہ لڑکے خود ریکارڈ کرتے تھے. جی جی. ایک موبائل مولانا نعمت اللہ باقری صاحب کا تھا. صحیح. اس نے پیکج لگایا ہوتا تھا. تو جو میرا درس تھا وہ ایک مدرسے جو کتاب الحج پڑھنے والے تھے، اس مدرسے کے وہ براہ راست لائیو سن رہے ہوتے تھے. اچھا. اس کا انکشاف مجھے سال کے اختتام پر ہوا. ہمیں ابو ہے، مجھے ابو کہ ایسا بھی ہوا. صحیح. تو باہر آپ نے دیکھا ہوگا جامعۃ الکوثر میں ابھی جہاں محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ بنا، یہاں بنچ پڑے ہوتے تھے. جی جی. تو ہم ان بنچوں پر بیٹھے تھے، ایسے بات ہوئی تھی، اس میں یہ بات نکل رہی تھی. ہم نے کہا یہ کام تو ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ندیم بلوچ صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ہیں. ایک چودھری عبداللہ رضا ہیں گجرات کے، جی جی، وہ ہیں. تو ایسے بیٹھے، تو انہوں نے کہا یہ ایسا کرتے ہیں کہ ویب سائٹ بناتے ہیں. اچھا. اور آپ کے گھر سے ریکارڈ ڈالیں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ کیسے بنتی ہے، وہ جو نیچے ہادی ٹی وی میں دوست ہیں ان سے بات کریں. ٹھیک. تو کیمرہ کہاں سے آئے گا؟ چودھری عبداللہ نے کہا 1 سال کے لیے کیمرہ میں دوں گا، آپ اس کو استعمال کریں. صحیح ہو گیا. تو حوض نجف میں ہمارے ایک طالب علم ہیں مولانا محمد رضا عابدی صاحب، صحیح، ان کا آئی ٹی کا ذوق تھا. اچھا. تو وہ اسی دن شام تک
ہمارے بھائی برادر روح اللہ نجفی نے shahani.net کے نام سے ویب سائٹ کے لیے نام لے لیا. رضا عابدی صاحب نے شروع کر دیا ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنا، بنتے بنتے فلاں چند مہینے وہ بن گئی. علی عمران جعفری صاحب نے پھر سارا کنٹرول لے لیا. وہ دن اور آج کا دن ہمارے اس پورے نظام میں کوئی ایک بندہ نہ ہمارا ملازم ہے، نہ کسی کے حق کے زحمت دیتے ہیں. تنخواہ تصور نہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. ویمیو پر ہم $200 سالانہ دیتے تھے. خود ویب سائٹ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، پھر اس کے سرور کے خرچے ہوتے ہیں، پھر کیمرے ہوتے ہیں. یہ کم بندوں کو اس بات کا پتہ ہے. البتہ میں نے کوثر میں یہ کہا تھا مفسر قرآن رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اور ولایت الحافظ حسن کی موجودگی میں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ یہ سارا خرچہ کوثر کے طلاب برداشت کرتے ہیں. اچھا. یعنی ہم اگر ٹوٹل کریں تو ہم پتہ نہیں 1 ملین سے زیادہ ہمارا خرچ ہو چکے ہیں. یہ کیمرے خراب ہو گیا، نیا لیا، لیپ ٹاپ ختم ہو گیا، دوسرا. تو میں ایک اسٹیٹس لگاتا ہوں آج کل، پہلے یہ مانگ لیتے تھے کہ یہ پیسے چاہیے. تو جامعۃ الکوثر کے طلاب جناب 1500 کارکن کے سارا کام اسی وقت، اور آج تک یہی چل رہا ہے. ہم دیکھتے تھے اسٹیٹس. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی تعاون تو کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جامعۃ الکوثر کے طلاب نے یہ سارا سسٹم چلائے رکھا. اور ابھی تک کے مارو، یعنی میں فخر ہے کہ میرے اس پورے سسٹم میں کسی بزرگ سے ہم نے مانگا نہیں. مانگتے تو دیتے، نہ کسی ادارے سے ہم نے مانگا، نہ کچھ کیا. اور دوستوں کے بقور اردو کی پہلی ویب سائٹ ہے، اردو کی، کیونکہ ایرانیوں کی تو ہیں، فارسی میں ہے. اور جس کی وجہ سے اب پورا انڈیا میں طلاب اسی کو سنتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا انڈین طلاب جتنے بھی ہیں سب سنتے ہیں بنگلہ دیش، یعنی جو اردو سنتا ہے. اور ہمارا ٹارگٹ یہی تھا کہ ہم نے پورا حوزہ علمیہ اردو زبان میں، اور الحمدللہ ہم اس کو 100% تو نہیں لیکن بہت کچھ ہو گیا، تھوڑا بہت رہتا ہے. خلاصتاً کتنے دروس آپ نے کور کیے؟ میرے خیال ہے جو ویڈیوز ہماری آ چکے ہیں آن دی ریکارڈ، کچھ نہیں بھی آئی، چونکہ دورہ اول ہوا، پھر وہ دورہ ثانی جب آیا تو اول ہٹا کے پھر ثانی کو رکھا، تو 4000 سے زائد ویڈیوز تو ہماری اس وقت یوٹیوب پر موجود ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ویڈیو پر اس سے زیادہ ہیں، چونکہ وہ کچھ دورے ہم نے اس میں ڈیلیٹ کیے، تو چل رہا ہے الحمدللہ. یعنی سارے آپ نے مقدمات اور آگے جو لڑکا مدرسے میں داخل ہوتا ہے صحیح اس سے لے کر اور جب وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے درس خارج تک جانے کے لیے، یہ سارے اس میں موجود ہیں. اور وہ ویب سائٹ کی جو ڈیزائننگ علی عمران جعفری صاحب نے کی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، ویسی ڈیزائننگ ابھی تک کسی اور ویب سائٹ کی بھی نہیں ہے. اچھا. کہ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ 6 سال کا کورس ہے، مقاصد 5 سال کا ہے، تو آپ جہاں سے پڑھتے ہیں ہر درس کی پہلی سطر لکھی ہوئی ہے کہ یہ درس کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ کو سارے درس نہیں ڈھونڈنے ہیں کہ 500 میں سے کہاں سے ڈھونڈنا ہے، متعلقہ جگہ ڈھونڈنے کے بس 1 منٹ میں آپ کام ختم. صحیح. یہ ڈیزائن ہے کبھی کسی اور کے پاس نئی چیز. ابھی جب آپ نجف نہیں آئے تھے، آتے تھے، فیڈ بیک کیسا ملتا تھا دروس کے حوالے سے؟ میں نے بتایا تھا، میں نے کہا جی میں ابھی پچھلے سال کی بات ہے، اس سے پچھلے سال میں ذریعہ مبارک امیر المومنین داخل ہو رہا تھا، پیچھے لڑکا آتا ہے تو ویسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں جی آپ شانی صاحب ہیں؟ کہا جی. تو مجھے ملا، بہت پیار کیا کہ میں جی آپ کے درس سنتا ہوں، نجف میں رہتا ہوں. میں نے اس وقت کہا دوستوں کو میری ساری محنت مجھے وصول ہو گئی. کیا بات ہے کہ ذریعہ امام کے سامنے ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ کو سنتا ہوں، تو بس یہی خدمت، اور مجھے کیا چاہیے. اب یہ بندہ مجھے دعائیں دے گا نا، گالیاں تو نہیں دے گا. پیسے بھی ہم نہیں لیتے کسی سے، سب کچھ فری. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ یوٹیوب سے سنتے ہیں، یہ علیحدہ، آڈیو کا سرور ہے وہ علیحدہ، ویمیو علیحدہ. خود کوثر سے آ کر لڑکے اپنے وہ جو میموری کارڈ میں لے جاتے ہیں وہ علیحدہ. صحیح. اگر ان سب کو ملا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی الحمدللہ اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. شاید یہی ہماری کامیابی کی وجہ ہے کہ ذریعہ معاش نہیں بنایا. اور آپ سے مشورہ کرتے تو آپ فوراً کہتے ہیں مونوٹائز کرو جی، اتنے گھنٹے ہو گئے. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، علماء کو ہم جب ایران میں دیکھتے ہیں، آج کل جو ہم علماء میں دیکھ رہے ہیں، مدرسین میں بالخصوص، کہ درس و تدریس کے ساتھ خطابت بھی ہے، درس و تدریس کے ساتھ یوٹیوب چینلز بھی ہیں، اور دیگر جو ہے وہ امور انجام دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے چونکہ بالآخر آپ کی جو انکم ہے وہ اس سے انکریز ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اور سرکل جو ہے بہت اچھا چلتا ہے. لیکن آپ یوٹیوب سے لیتے نہیں ہیں،
اب نہیں معلوم کیوں نہیں لیتے، اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. صرف آپ موقوف ہیں تدریس کے اوپر، تو اس سے ہو جاتا ہے گزارا وغیرہ؟ سیدنا آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ پاک اسباب بنا دیتا ہے. جو لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں ان کو کتنی دفعہ توفیق ہوئی کربلا آنے کی، اور ہم ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتے، اور ہمیں اللہ نے کتنی دفعہ توفیق دی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جیسے بتایا ہر سال کرونا کو چھوڑ کے الحمدللہ 2013-14 کے بعد. پھر دوسرا ذوق ہوتا ہے. یعنی میں نے شادی کی 90 میں. صحیح ہے. ایک کچا کمرہ تھا گھر میں، گاؤں میں جیسے ہوتا ہے. 97 میں بڑے بھائی نے مجھے کمرہ بنا کے دیا پکا. ٹھیک ہے. آج بھی میرا وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. 36 سال میں نے تدریس کی ہے. اب یہ 36واں سال چل رہا ہے. ہاں 36 پرنسپل بھی رہا ہوں، مدرس بھی رہا ہوں، فلاں بھی رہا ہوں. میری کل کائنات ایک CD70 موٹر سائیکل ہے جو اسلام آباد میں کھڑا ہوا ہے. یہ میرا سرمایہ ہے. اچھا ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو شوق نہیں ہے، شوق ہوتا ہے نا، ابھی پلاٹ لینا ہے جی، گھر بنانا ہے جی، غلام بنانا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ نے، میرے 2 بھائی ہیں، ایک مجھ سے بڑا ایک چھوٹا، اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے ایک تھوڑی غیر معمولی محبت ڈالی. صحیح. تو میرے جو اضافی اخراجات، جیسے مثلا میرا اپنا آپریشن ہوا، میرے بچے، بڑے بیٹے کا ہوا، اور شادیاں کی ہیں بچوں کی، پھر اپنی، یہ سارے اخراجات وہ میرے بھائی برداشت کرتے ہیں. صحیح. تو اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. تو میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 2025 ہے، میں نے کسی کو کوئی قرضہ نہیں دینا، کچھ بھی نہیں. اچھا. اور میں اپنی اس 36 سالہ عملی زندگی میں، یعنی 10 سال طلبی کے نکالو، اس 36 سالہ زندگی میں پاکستان کا کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں شہادت دے گا کہ میں نے کبھی کہیں پیش نمازی کی ہو، پیسے لیے ہوں. صحیح. اور جتنے نکاح پڑھے ہیں میں نے کبھی نکاح کی فیس لی ہو. صحیح. لیتے ہی نہیں ہوں، چونکہ میرے استاد نہیں لیتے تھے. اچھا. جائز تو ہے نا؟ یعنی میں حرمت کی بات نہیں کر رہا. وہ ابھی اس سے حرمت نہ نکل جائے. نہیں، میں نہیں لیتا. ٹھیک ہے. میرا اپنا ایک ضمیر ہے کہ صحیح. یار میں جو مدرسے میں پڑھا ہوں 10 سال، پیسہ قوم کا لگا ہے نا، میرے دل کا. تو جس قوم نے مجھے اتنا پڑھایا ہے، اس قوم کے ایک بچے کو حلال کرنے کے 2 جملے میری زبان سے صادر ہو جائیں، اس کے بھی 10-20 ہزار مانگوں، تو میری نظر میں یہ باعث شرم ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے، یہ سارے میرے جو دوستان یہ جانتے ہیں کہ کبھی ویزا نجف سے پہنچ جاتا، ٹکٹ پاکستان سے آ جاتی، کبھی ٹکٹ نجف سے آ جاتی تو ویزا کو پاکستان دلوا دیتا، میں آرام سے آتا فرسٹ کلاس. صحیح. کوئی قرضہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. 2 بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں، بہت باعزت باوقار. پیسہ، جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ آیا، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم 10 بھی پڑھاتے ہیں اور ہم جناب مجلس میں پڑھتے ہیں، تو میں تو نہیں کہتا، پر میرا یہ ہے کہ کیسے پڑھاتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے 500 کلومیٹر پہ. صحیح. اس نے وہاں پڑھی ہے پہلے شام کو 500 کلومیٹر یا 800 کلومیٹر، گاڑی بگائی، صبح 4 بجے مدرسے میں آیا، تو اب 6 بجے وہ جناب کلاس بھی پڑھا رہے ہیں. اس کا دماغ ہوش جگہ ٹھکانے نہیں ہے. سائلات کو صبر کیا ہوا ہے، اس نے مطالعہ کب کیا، اس نے درس کب تیار کیا، اس نے ماحول کیسے بنایا، اور پھر اس نے 2 گھنٹے بعد پھر مجلس کے لیے نکلنا ہے. ہم نے ایک چیز آپ کی دیکھی ہے، ایک دفعہ آپ درس میں آئے اور آپ کا پیش مطالعہ آپ نے غالباً کسی وجہ سے نہیں کیا، آپ نے درس نہیں پڑھایا، آپ نے کہا میں جائز نہیں سمجھتا. ہوتی نہیں. کہ میں اب بھی آپ کے سامنے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کلاس میں ریکارڈنگ بھی دو کہ جہاں میرا پیش مطالعہ ختم ہوتا ہے میں وہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس سے آگے میں نے نہیں دیکھا. اگر فارغ کو طبیعت ناساز تھی اور میں مطالعہ نہیں کر سکا تو صبح چھٹی کر دو. پیمنٹ لگا کے آگے نہیں کیا کبھی؟ یعنی آپ طالب علم کے ساتھ خیانت ہے نا کہ آپ نے کتاب کھولی نہیں ہے، اس کو دیکھا نہیں کہ کل کیا ہے. یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مطالعہ نہیں ہے نا، کلاس میں پہنچ گئے، چل بھائی شباب سنا، آپ نے کہا تھا کہ میں کل سنوں گا. اب طالب علم وہ نہیں، اب طالب علم یونیورسٹی والا ہے، وہ سمجھ آتا ہے جہاں صاحب کا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے لڑنے جھگڑنے پہ آ گئے. ہاں، جیسے خطیبوں کے بارے میں کہتے ہیں اس کی تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، شروع ہو گئی. میرے حساب میں سیدنا جو میرا اپنا تجربہ ہے، تدریس بہت مشکل کام ہے. صحیح. نئے مدرس آنا ختم ہو گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مشکل ہے حق کے تدریس ادا کرنا. شوقیت لوگ بیٹھے ہیں، جو نئے نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مدرس محض کی پذیرائی نہیں ہے.
چونکہ آپ کے نزدیک ابھی جو معیار بن گیا ہے، معذرت کے ساتھ لوگ شاید محسوس بھی کریں، معیار آپ کب بڑے عالم ہوں گے؟ آپ کا گھر بڑا ہونا چاہیے، آپ کی گاڑی بڑی ہونی چاہیے، مین چیز ہے، آپ کا بینک بیلنس بڑا ہونا چاہیے، آپ سب سے بڑے عالم ہیں۔ علم نہیں چاہیے، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، آیت غلط پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے غلط پڑھ رہے ہیں، حدیث دیکھ کے پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کی ادھر سے بہت مضبوط ہے، اس سے بڑا عالم کوئی۔ اچھا، اور جو مدرس ہے صحیح معنی جو حق کے تدریس ادا کرتا ہے، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حتیٰ کہ ظلم تو یہ ہے کہ خود جس ادارے والوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا اصل مدرس ہے، وہ بھی اس کو گھاس نہیں ڈالتے، کیونکہ جو مدرس ہے جس کو اپنے اوپر اعتماد ہے وہ خوشامد بھی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اس کے آگے پیچھے بھی نہیں پھرے گا، اس کو تو پتہ ہے میرے پاس اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں کیوں نہیں خوشامد کروں، ان کے آگے پیچھے پھروں۔ اس لیے ابھی مدرس دیکھو نا جی، قوم میں مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام تھا نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر کوئی اور مدرس افغانی تو نہیں نکلا، ابھی تک نہیں نکلا نا۔ نہیں، ہمارے پاکستان میں جو بڑے نام تھے، یعنی ہمارے اس پنجاب میں مدرسین میں جن بڑے نام تھے، علامہ محمد حسین صاحب سدھو پورے والے بڑا نام تھا، علامہ ملک ملازم حسین صاحب میرے استاد محترم بڑے مدرس، علامہ غلام علی شاہ صاحب، یا اس قسم جو چند نام تھے۔ اب اس کے بعد کوئی کھیل تو پیچھے کوئی نہیں آ رہی، یہ سارے انہی کے جو محنتیں ہیں۔ کیونکہ میرے بہت پیارے اچھے دوست ہیں ایک مدرسے میں، آپ شاید جانتے ہوں، ہمارا بکھر مدرسہ ہے جامعہ آل عمران کے نام سے، وہ ایک ذاکر ہیں آغا علی حسین قومی ان کا، تو میرے دوست ہے وہ، ان کا مدرس عقیل مولانا عقیل عباس گلو صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکے جب ادھر والدین آتے ہیں نا بچہ جمع کرانے ہمارے پاس، داخل کرانے مدرسے میں، تو پہلے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ یہ کتنے عرصے میں قومی صاحب بن جائیں گے؟ کیونکہ ٹارگٹ جو ہے بھی مجلس پڑھنی ہے، اس نے سر لگانی اور اس کے بعد پھر گاڑی آنی اور بلانا، تو وہ پھر وہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر ان کی اولادیں اس پیسے کے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ کس کا قصور ہے؟ مدرس نہیں کرتے ہیں، کس کا قصور ہے؟ تربیات بدل گئی ہیں، یعنی خود شخص کا قصور ہے، سسٹم کا قصور ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اگر ہمارے جو مدارس کے مسئولین ہیں، اگر وہ اپنے مدرس کو وہ احترام دیں جو اس کا بنتا ہے، کوئی غیر معمولی نہیں، پھر بھی نئے لڑکے میں شوق آئیں گے۔ اگر وہ پروٹوکول دیں اس کو جو آگے پیچھے پھرتا ہے، پروٹوکول دیں اس کو جس پر گاڑی بڑی ہے، پروٹوکول دیں اس کو جس کے جناب بینک اکاؤنٹ مضبوط ہے، پروٹوکول کو دیں کوئی جناب ملاز و خطیب ہے، اور جو مدرس ہے اس کو سیدھا ہاتھ میں نہ ملائے، تو پھر جو لڑکا دیکھ رہا ہے سب کچھ، طالب علم بیٹھے وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کا دل نہیں کرے گا مدرس بننے، وہ بھی کہتا ہے، پھر اس کا ذہن بدل جائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے ابھی کوئی امید ہے کہ مدرسین کے حوالے نہیں ہے، ہم لگے ہوئے ہیں نا، یعنی اب 36 سال تو ہمیں ہو گئے، آپ جیسے کئی حضرات ہمیں ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتے رہے، ہم نہیں بیٹھ گئے، تو اس طرح ہم بھی کچھ ٹیم بنا لیں گے کہ جو تدریسی ذوق رکھتی ہوگی انشاءاللہ، اور بڑے اچھے مدرس آ جائیں گے۔ ابھی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی حوزہ علمیہ میں اساتید پڑھا رہے ہوتے ہیں، بالخصوص ہم نے ایران میں دیکھا ہے اور نجف میں بھی، ان کے قلمی اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ درس و تدریس ہے وہاں پہ کتب بھی آ رہی ہیں۔ مثلا جامع منتظر میں موسیٰ بیگ نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدرس بھی تھے اور ساتھ میں ان کے قلمی اثرات بھی تھے۔ آپ نے تھوڑا سا جو جیسا کہ حالات ہیں اور جیسا کہ زمانہ چل رہا ہے اپنی ویب سائٹ بنائی، اور یہ بھی اسی میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ آپ آگے کیسے بڑھا رہے ہیں، وہ کتب کے ذریعے بڑھاتے تھے، لیکن ابھی ہم واقعی یہ تلخ ہے ہمارے لیے بھی، پاکستان کے بڑے بڑے حوزات کے جو مدرسین ہیں ان کے قلمی اثرات نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، چونکہ مدرس ہے 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا، اس نے 11 بجے ہر حال میں مدرسے سے نکلنا ہے مجلس کے لیے، اور فلاں جگہ گاڑی دوڑا کے پہنچنا ہے، اور پھر رات کو اس نے پھر بھاگ کے پہنچنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے قلم یہ بھی اللہ پاک کی خاص عنایت ہوتی ہے، ہر بندے کے پاس میں نہیں ہے کہ ہر بندہ قلم اٹھا کے شروع ہو جائے، ایک صلاحیت ہے نا، ایک ملکہ ہے کس کے پاس لکھائی کا۔ بس دیکھو نا، یہ مثال دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک مثال ہے مفسر قرآن علامہ شیخ محسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ سکول و کالج تو نہیں پڑھے، لیکن اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا۔ آپ ان کا بلاغ القرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کی تفسیر الکوثر اٹھا کے دیکھیں،
یہ الہی عطا ہے نا، ملک ہے. صحیح ہے. یعنی آپ لوگ جو اس نے فلاں اردو میں جناب اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اردو میں ایم کیا ہے یا ایم اے اردو ہے، وہ تو اس دنیا میں گئے نہیں، لیکن ان کی تحریر جو ہے وہ وہی لوگ پڑھ رہے ہیں، وہی لوگ پڑھ رہے ہیں. ملکہ ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ نے ان کو دیا اور انہوں نے اس ملکے کو پھر ضائع نہیں کیا. صحیح. یہ بھی ان کی آخری کتاب آئی تھی الدراسات فی الہیات والی، شاید آپ نے دیکھی ہوگی ہے، ان کے الہیوں کے حوالے سے. یہ جو مارکیٹ میں پھر رہے ہیں بہت سارے لوگ، ان کو کون ذرا اس کا پڑھا کے دیکھو، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. صحیح. تو ان کے پاس ملکہ تھا نا. ایک تو ان کا عربی ادب بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا، اور پھر ان کا قلم بھی چلتا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو ضائع بھی نہیں کیا. صحیح. آخر تک اس کو. تو یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کو تو جیسے آپ نے بھی بیان کیا شروع میں، آپ کے استاد نے جہت دی کہ آپ مدرس اور آگے، تو اب اساتید بھی تو شاگردوں کو جہت نہیں دیتے. نہیں، اساتید شاگردوں کو جہت یہ دیتے ہیں کہ فلاں کی اگر آپ مجالس سنیں تو آپ جلدی مقبول ہو جائیں گے. فلاں کے مصائب اس کا سن لو، فضائل فلاں کا سن. ضرورت تو اس کی بھی تو ہے نا. پھر ضرورت ہے اس کی وجہ یہ سیدنا ضرورت ہے، لیکن اس کا ہم صحیح تجزیہ نہیں کر رہے ہیں. صحیح. ایک دفعہ آپ خود، میری بات کو ذرا توجہ فرمانا، آپ خود ایک کتاب اٹھاتے ہیں، اس سے حدیث لی، اس کتاب سے وہ حدیث لی، اس سے وہ لی، پھر ان کو جمع کیا، پھر ایک چیز کی وہ پیش کی، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک خطیب کی ریکارڈنگ سن لیں، اس کا رٹا لگائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. بڑا فرق ہے. بالکل ایسے ہی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے کہ میرے اگلے سال اس سے بڑے محرم بنانے چاہیے. صحیح ہے. اس محرم میں فرق کرو میں نے 3 جگہ پڑھا ہے تو اگلے سال میں 6 دعوتیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ سب کر گزرو. ضرورت تو ہے خطابت کی، لیکن یہ ہے کہ اسے تبدیلی کتنی آ رہی. میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں، کبھی آپ لاہور میں جائیں یا کراچی میں جائیں، فیصل آباد میں جائیں، جتنے لوگ وجوہات شریعت دینے کے پابند ہیں، یہ ان لوگوں سابقین کی محنت ہے یا آپ نے کسی کو تیار کیا ہے؟ موسٹلی سابقین کی محنت ہے. وہی لوگ چل رہے ہیں. اس لیے کہ آپ تو گاڑی سے اترے، ممبر پر گئے، ممبر سے اترے، بانی کو بلایا، لفافہ جیب میں ڈالا، گاڑی میں بیٹھے ہو گئے. آپ نے نشستی نہیں کی، آپ نے اس کو حرام ولاد نوجوان لڑکے ہیں کون بتائے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم جب اسکول میں تھے یا چھوٹے تھے، محفل لگی ہوئی ہے، اللہ مطلب ہے استاد العلماء کی ہے، جس کی بھی لگی ہوئی ہے، وہاں لوگ دیہات کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بچے بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہیں. کبھی مذہب چل رہا ہے، کبھی فضائل چل رہا ہے، کبھی احکام شریعت چل رہے ہیں، کبھی خمس کی بات کر رہے ہیں. تو ذہن میں تو وہ چیزیں جا رہی تھی نا ساری. اور وہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، بے شک پڑھے لکھے نہ ہوں، لیکن اب ہمارے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے دنیاوی لحاظ سے، لیکن ان کو شکیات نماز ایسے جاتے شاید آج ہمیں بھی یاد نہیں، تو تربیت ہوئی تھی اس ماحول میں. ممبر ہماری ضرورت ہے. آپ نے قرآن و حدیث کو بذریعہ ممبر پہنچانا ہے. صحیح ہے. آیا کسی کا رٹا لگا کے پہنچانا ہے یا خود کچھ دیکھنا ہے؟ فرق اتنا ہے. کیونکہ آپ کی ابتدائی گفتگو سے تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا اور سننے والوں کو بھی لگے گا کہ خطابت اور تدریس متضاد چیزیں ہیں. اور آپ، میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جس نے خطابت کرنی ہے وہ صرف خطابت کرے اور اس کا حق ادا کرے. ٹھیک ہے. اس خطابت کے لیے بھی تو مطالعہ چاہیے نا. چاہیے. اس کے لیے کتاب کھولنی پڑے گی، کئی کتابیں کھولنی پڑیں گی، پھر جا کے بات بنتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے کہ میں پیش نماز بھی ہوں، یہاں سے بھی تنخواہ لینی ہے، پھر میں جناب مجلسیں بھی پڑھنی ہیں، میں نے بہت سارے محرم بھی پڑھنے ہیں، عام مجالس بھی پڑھنی ہیں، ٹھیک، پلس میں نے تدریس بھی کرنی ہے. پھر ایک سوال یہاں پہ آ جاتا ہے، آپ جن علماء کی ہم نشینی میں رہے ہیں اور ان کی بڑی تمجید اور تعریف، واقعاً وہ اس لائق اور قابل بھی تھی شخصیات، وہ خطابت اور تدریس دونوں میں رہے. قبلہ یار میں بتا رہا ہوں وہ فرق ہوتا ہے. ہاں، قبلہ استاد العلماء علامہ سید محمد یار نقوی یا استاد العلماء علامہ سید غلام علی نقوی، وہ جب ہمارے دورے پہ آتے تھے وہ شام کو واپس نہیں آتے، میں نے صبح 10 پڑھانے ہیں. ٹھیک، وہ آ گئے 2 دن 3 دن ایک علاقے میں رہے، وہاں تبلیغات کی، پھر واپس گئے. جب واپس گئے پھر اسے تدریس کر رہے ہیں. فرق آپ کریں نا، تھوڑے باتوں میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس دن انہوں نے 10 پڑھانے ہیں
اس دن یہ نہیں کہ بیٹا جلدی کتابیں لے میں نے مجلس پہ جانا ہے، یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، ابھی تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ جناب 7 بجے اگر کلاس ٹائم ہے تو خطیب محترم 6 بجے گھر پہنچا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ منہ دھویا ہے اور پھر آ گیا، نہ کوئی مطالعہ نہ کچھ۔ لڑکے نے سوال کیا، پھر اس کو الٹے پلٹے جواب دیے جو ناقابل بیان ہے میڈیا پر، اور پھر جلدی کرو چونکہ 11 بجے پھر اس نے نکلنا ہے۔ یہ کون سی تدریس ہے؟ یہ تو لڑکے کے ساتھ جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ لڑکے پڑھتے نہیں ہیں، لڑکے فلانے کہتے ہیں، آپ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، لڑکے کیا؟ لڑکا تو بیچارہ آ گیا، والدین نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو اس نے امین سمجھا۔ اب امین کا کام ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، جب میں اس کا وقت ضائع کروں گا میں خیانت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے والدین نے امین سمجھ کے میرے حوالے کیا نا بچہ، تو میرا کیا کام ہے؟ ابھی آپ نے خود دیکھا ہوگا یہ سرمی یہ عوامل کتنے ہیں، 30-40 درس ہے، بالکل 2 مہینے کا درس ہے، 2 سال لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تخصص کر رہے ہوتے ہیں۔ بارہ وہ علیحدہ ہے، میں اسے نہیں تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ادھر ایک درس تھا تو اس میں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی ہماری مساجد کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، ممبر میں جتنے ہمیں خطیب چاہیے صحیح پڑھنے والے ابھی پورے نہیں ہیں، صحیح پورے نہیں ہیں، یعنی ابھی ڈیمانڈ باقی ہے، ضرورت ہے۔ مدرس تو خیر بہت ہے نا۔ میرا ایک جملہ تھا پھر کہ گلاب صاحب نے کہیں نقل بھی کر دیا کہ اگر قوم سے پرنسپل منگوانے ہیں تو پوری بس بھر کے آ جائے گی، مدرس ہے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، تو بات اصل میں یہ ہے جان کہ درست ہے کہ ہمیں چاہیے مساجد کے لیے بندے، مسجد سنبھالنے والے کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، اس کو اخلاقیات میں زیادہ دیکھنا ہوتا ہے۔ مسجد میں مسجد ہے، اچھا جو خطیب کی ہمیں چاہیے، خطیب کو چاہیے کہ تاریخ تجزیہ کرے، خود پڑھے، اب کاپی کب تک چلے گی؟ اب ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جناب جتنے مولوی صاحبان ہیں وہ سارے مجلسیں چھوڑ دیں، مدرسوں میں بیٹھ جاؤ۔ پہلے بھی ہمارا ممبر ناہلوں کے قبضے میں ہے، جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے پھر وہ بھی ان کو دے دیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پہ بندے چاہیے۔ ہماری جو میری ذاتی غلط بھی ہو سکتی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری اپنی ترجیح یہ ہے کہ جس صاحب نے خطابت کرنی ہے وہ خطابت میں جائے، وہ تدریس والے عمل کو چھوڑے، اس کے بس کا کام نہیں ہے، اس کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ اور اگر تدریس کا حق ادا کرنا ہے پھر وہ اپنی باقی مصروفیات چھوڑنی پڑے گی تاکہ پورا اس کا مطالعہ طالب علم کو پوری دھیان سے، پھر تھوڑے وقت میں وہ۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں کہ جو پاکستان میں مدارس ابھی بھی ہیں جن کا اچھا نام ہے، ان کی پیچھے وجہ وہ استاد ہے 1-2 جو بیچارہ بیٹھا 24 گھنٹے سوائے تدریس کا اور کوئی کام نہیں کرتا، اصل وہ ہے۔ صحیح۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ استاد اس مزاج کا استاد جاتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے، ادارے کار فرق پڑ جاتا ہے۔ اتنا صحیح۔ تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بھی زیادہ طولانی نہ ہو جائے، آخر میں ایک چیز جو کمی ہے طلاب کو آج کوئی جہد دینے کو، اگر کوئی آمادہ نہیں ہے کہ طلاب کو جہد دے یا تشویق دے کسی مسئلے میں، اس وقت جتنے بھی حوزہ علمیہ قم پاکستان نجف میں طلاب پڑھ رہے ہیں جس سطح پہ بھی ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا کہ جو مفید اور کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں نا، میرا جو اپنا تجربہ ہے یا جو میں خود دیکھ چکا ہوں پاکستان کے حوزات میں بھی ادھر بھی، اکثریت ابھی اپنی تعین منزل نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہے، حالات جدھر ان کو لے جائیں گے بس ٹھیک ہے۔ تعین منزل کرو، خطیب بننا ہے اس میں محنت کرو، صرف بہترین خطیب بنو۔ ہمارے ایک 2 عزیز تھے کوثر کے، ان کو کسی نے مشورہ دیا جی آؤ جی تو نجف آ جاؤ تو قم آ جاؤ، ٹیک لگ جائے گا، میرے ساتھ گھر ہے مشورہ کرنے۔ میں نے کہا کرنا کیا؟ کتابت۔ میں کہا وہاں کی رسائل مقاصد کو فائدہ پہنچائے گی یا کہ نہیں؟ مگر پھر فوکس کرو جو کام آپ نے کرنا ہے، کیا اور آج الحمدللہ فوکس کرو۔ وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، نہ وہاں ایسا ادارہ ہے کہ جو آپ کو نکھارے، وہ یہاں ہے۔ اکثریت سیدنا اکثریت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اپنی منزل معین نہیں کر سکی، آخر ہم نے کرنا کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے؟
ہم کس مقصد کے لیے اس حوزے میں آئے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں تعین منزل، وہ نہیں ہے. صحیح. والدین نے مدرسے بھیج دیا، تھوڑا پڑھ لیا، کوئی امتحان دے دیا، نجف آ گیا، ایران آ گیا، کوئی امتحان آ گیا، تکا لگ گیا، اقامہ لگ گیا، کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس چل سوچا. اب یہاں ایک بڑی تعداد ہے، پڑھی نہیں، کئی کے سال ہو گئے. ہمیں پتہ ہے آج ان کو اگر حوضہ نکال دے تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. مدرس تو ہے ہی نہیں نا، نہ ان کی کتابیں چلے گی نہ مسجد چلے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے اس کے لیے کام ہی نہیں کیا، کسی ایک میں بھی کام نہیں کیا. میرا تمام دینی طلاب، وہ چاہے مبتدی طالب علم ہے چاہے کوئی ہے، اگر وہ ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہے تو پہلے یہ طے کرے کہ میری منزل کیا ہے. صحیح. اس کو ٹارگیٹ تو بنائے نا. ایسے تو نہیں کہ بندہ سڑک پہ کھڑا ہو، جدھر کی بات ہے بندہ سے بیٹھ کے کرے جائے. قسمت پہ چھوڑ دیں. قسمت پہ. اور پھر نہیں، اس سے اگلا جس پر مجھے دکھ ہوتا ہے، یہی لوگ پھر ملامت کرتے ہیں حوض نے ہمیں کیا دیا. وہی آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اس دریا میں انواع و اقسام کی مچھلیاں ہیں. صحیح ہے. آپ نے ان میں سے تلاش کرنی ہے آپ کو کون سی چاہیے. صبح جائیں اور شام کو واپس آ جائیں، کہ مجھے دریا نے کچھ بھی نہیں دیا، سارا دن بیٹھ رہا ہوں، ایک مچھلی بھی نہیں آئی. تو نے ڈھونڈا کب ہے؟ تلاش کب کیا ہے؟ آخر اس مچھلی پکڑنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا نا. یہ حوض ہے، سمندر ہے علم کا. جب سمندر ہے تو آپ نے ڈھونڈنا ہے. اب ڈھونڈنے کچھ نہیں، 10 سال بعد کہتے ہیں حوض نے ہمیں کیا دیا. حوضہ سب کچھ دیتا ہے، مفت میں دیتا ہے، در و دیوار گھر پر آ کر دیتا ہے. آپ متلاشی تو بنے نا. درس ہوتا ہے صبح 7 بجے، آپ نے اٹھنا ہی دن 12 بجے ہے. جب حوضہ بند ہو گیا پھر کہیں گے حوض نے ہمیں کیا دیا. آپ نے لیا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور بھی وجہ تھی. یعنی تعین منزل کریں تو آپ جس نے تعین منزل کر لی، آپ نے دیکھا ہے آپ کے دوستوں میں بھی وہ کسی جگہ پر پہنچ گئے. ضرورت نہیں ہوتی نا کہ آپ اپنے ٹارگیٹ پر 100% پہنچیں. 90% تو پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن جس کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہ ہو اس نے کہاں جانا ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ قبلہ، نہایت قیمتی وقت اور قیمتی گفتگو آپ کے ساتھ رہی، اور تفصیلات بہت جگہوں پہ تھی، آپ نے اسکپ کیا کافی جگہ پہ. نہیں، اس لیے کہ وہ موضوع پھر بالکل علیحدہ تھا نا، اس کے لیے پھر بہت ساری چیزیں اور چاہیے ہوتی ہیں. پھر ایک پوری سیریز ہونی چاہیے، ایک سیریز ہو پھر ہر ایک شخصیت کے ساتھ آپ علیحدہ. واقعاً پھر بھی آپ نے بڑے بہترین انداز سے اپنے تعلیمی سفر کو بیان کیا. اور میرے خیال میں اس کو بیان کرنا بھی اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ ایک رول ماڈل دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک چھوٹے گاؤں سے آیا اور پھر حوض علمیہ میں جب پڑھنے کے لیے پہنچا تو میں نے کرنا کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں دیکھا جائے، یعنی جیسے علماء کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے جتنے علماء کی ہم نشینی اختیار کی، ہم نے تو ان کے فقط نام سنے ہیں. ایک واقعہ وہ بھی شرف ہے اپنی جگہ پر، اور یہ زندگی بیان ہونا اس وجہ سے بھی ضروری ہے. پہلے وقتوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، سوشل میڈیا یہ چیزیں نہیں تھیں. الحمدللہ اب یہ چیزیں ہیں، اور اس طرح کے جو ایسے علماء کے جنہوں نے اپنی زندگی علوم محمد وآل محمد کو پڑھنے اور پڑھانے میں وقف کر دی، اور ایک رول ماڈل کی صورت میں ہمارے طلاب کے لیے جو ہے وہ سامنے آئے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے استاد بزرگوار کو طول عمر عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ناظرین، تمام مومنین سے ہم درخواست کریں گے کہ استاد بزرگوار کو ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.